अस्सलामुअलैकुम अहमदाद सुमरो। हालात कशीदा और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। हुकूमत बन भी पाएगी या नहीं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हुकूमत अगर नहीं बन पाई तो क्या होगा, और अगर हुकूमत बन जाएगी तो फिर क्या होगा। 8-10 माह की मेहमान होगी ये हुकूमत, जो मखलूत हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा होगी या नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून जो सोच समझ कर इंतखाबात में उतरी थी, नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया था, उनका एक ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का। दूसरा ख्वाब क्या पूरा होगा कि वो अपनी क़यादत में, यानी मुस्लिम लीग नून लेड कोalition गवर्नमेंट जो है वो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। काफ़ी सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मार्शल लॉ की दावतें दी जा रही हैं। फौज को इक़्तिदार संभालने का कहा जा रहा है और एक पूरी तहरीक उठती हुई नजर आ रही है जो ये फौज को कहे कि आकर मुल्क संभाल लो, इक़्तिदार संभाल लो। बल्कि आगाज ही इसी बात से कर दिया गया है। कहा गया है कि जनाब फौज अगर मुल्क नहीं संभालेगी तो फिर हालात खराब हो जाएंगे, फिर मुल्क चल नहीं सकेगा। मेरा ये व्लॉग पिछले व्लॉग का तसलसल है। पिछला जो मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने कहा था कि मार्शल लॉ का खतरा है, आसिफ जरदारी साहब को लग रहा है कि हालात 1971 जैसे नहीं है मगर 1977 जैसे जरूर हो सकते हैं, जब एक इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम में एक तहरीक चलती है, फिर वो तहरीक जो है वो आगे बढ़कर अपना इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए का मुतालबा करती है और फिर भुट्टो शहीद खड़े होकर कहते हैं कि इनका मसला इस्लाम नहीं है, इस्लामाबाद है। और फिर ये कि ये मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं और फिर मार्शल लॉ लगा 1977 में। यानी धांधली से आगाज हुआ था और फिर इख्तिताम हुआ कि जनाब फौज आए और मुल्क को संभाले, और फिर जो फौज ने मुल्क को संभाला सबने देख लिया। अब 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक वो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, एक वो जिसकी किसी को खबर नहीं है, मगर एक बड़ी डेवलपमेंट कल रात को हुई है। कराची में एक बड़े घर में एक बड़े ने एक बड़े से जाकर मुलाकात की और उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। और उसके बाद ये जो धरना था हैदराबाद बाईपास पर, बल्कि इंटरचेंज पर, जाम शोरों के पास, टूल प्लाजा पर, उस धरने में जो तकरीरें हुई हैं वो बता रही हैं कि क्या मुतालबा था, क्या डिमांड थी, और ये सिर्फ इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक उठ रही है या तहरीक का मतलब कुछ और है। एक और डेवलपमेंट हुई है और वो एक दरखास्त की शक्ल में, एक पिटीशन की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में गई है। और फिर एक और डेवलपमेंट, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अचानक से कल रात को कराची चले गए। क्यों कराची गए, ये सारे मामलात, इस पर बात होती है। लेकिन पहले जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, अभी तक देखें, अभी जो नोटिफिकेशन है कामयाब उम्मीदवारों के, चाहे कौमी असेंबली हो चाहे सूबाई असेंबली हो, आज 8 दिन हो गए इलेक्शन को, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए। नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हुए हैं अभी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, ना सूबाई असेंबलियों के और ना कौमी असेंबली के। तो ये तक प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत साजी के मामले पर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मामला तय हो रहे थे उनका कुछ नहीं बना। खबर यह आई थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो वजारत उज़्मा और पंजाब की वजारत आला की दौड़ से बाहर हो गई है। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ते इलेक्शन, जाएं आप लड़ लें इंतखाबात, बैरिस्टर सैफ ने कहा है। लेकिन ये जो पीटीआई के लोग हैं उनमें एक बंदा एक बात कर जाता है, दूसरा आके उसकी तरदीद कर लेता है। तो लिहाजा मुमकिन है कि ये बात जो बैरिस्टर सैफ ने की है वो उसकी अपनी शायद ख्वाहिश हो, या कम से कम एक फिलर के लिए उन्होंने छोड़ा हो पीटीआई ने, और बाद में उससे पीछे भी हट सकते हैं, मुकर भी सकते हैं। तो लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुकूमत साजी के हवाले से है वो अभी तक वही की वही खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की 2 कमेटियां बनी थी कल, यानी एक कमेटी बनी थी कल। उस कमेटी के 2 इजलास हुए थे, एक सुबह और फिर दोपहर को आकर पीपल्स पार्टी की कमेटी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग के बाद फिर शाम को 6 बजे बैठे और फिर यह तय हुआ कि मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी के अरकान हैं वो अपनी लीडरशिप को, यानी सांगडार साहब और दीगर अपनी लीडरशिप को, यानी नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज को ब्रीफ करेंगे कि जनाब क्या क्या पीपल्स पार्टी मांग रही है, क्या क्या फार्मूला बन सकता है। और उसके बाद उनसे सिफारिशात लेकर फिर उन्होंने आज मुलाकात करनी थी, लेकिन वो आज मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इंटरेस्ट बहुत लो लेवल का लग रहा है, बहुत ही लो लेवल का।
پیپلز پارٹی ان تمام معاملات سے نکل کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے جا رہی ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ لیڈرشپ بیٹھی ہے لاہور میں، مذاکرات والے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، پھر مذاکرات والوں کو لاہور بلایا گیا کہ جی آئیں ذرا بریف کریں، پھر جب وہ ملاقات کرنے آئے تو پھر ٹائم کا ایشو کہ جناب جب باقی کاموں سے فرصت ملے گی تو کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی، کمیٹی سے بریفنگ لی جائے گی، تو اس طرح آج کا دن ضائع ہو گیا، ورنہ آج صبح وہ بریفنگ دیتے، بریفنگ لے کر ہدایات اپنا بریفنگ دیتے اور ہدایت لیتے اور چلے جاتے اسلام آباد، اور اسلام آباد جا کر دوپہر کو یا سپہر کے بعد کسی بھی وقت دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے، حکومت سازی کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے، کس کو کیا ملے گا، پیپلز پارٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون کیا دینے کو تیار ہے، جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوگی غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی جائے گی، اور پھر جو حالت بن رہی ہے پورے ملک میں انتشار کی سی کیفیت، ایجیٹیشن کی سی کیفیت، تصادم کی سی کیفیت، وہ سنگین ہوتی جائے گی، سنگین سے سنگین تر ہوتی جائے گی، پھر ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہو جائیں گی کہ بھائی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، ان کو ہٹائیں، ان کو نکالیں اور آپ خود آ کر بیٹھ جائیں، جو کہ ڈیمانڈ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کا انٹرسٹ بہت کم لگ رہا ہے۔ کیا مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی بھی، یا پھر اب جا کر ان کو سمجھ آیا ہے، نواز شریف صاحب کی 9 فروری کی وکٹری اسپیچ غلط تھی، اب جا کر ان کو سمجھ آیا ہوگا کہ یار جس طرح کی صورتحال ہے، پی ٹی آئی والے حکومت بنا تو نہیں پاتے، لیکن ان کو پہلے دعوت دے دیتے، صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہوتی، لیکن 50-55 سیٹوں پر وکٹری اسپیچ کر کے یہ کہہ کے کہ جی ہم اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم اتحادیوں کے ساتھ شہباز شریف صاحب رابطے کریں، یہ کہا نواز شریف صاحب نے، تو پھر وہ جو شور مچا کہ یار یہ تو اقلیت گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، ان کے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ ہر طرف مسلم لیگ نون کو تانے ان کے سننے پڑتے، پنچنگ بیگ بنی مسلم لیگ نون، مولانا صاحب بھی مسلم لیگ نون پر چڑھائی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر چڑھائی کر رہی ہے، پی ٹی آئی والے تو کر ہی رہے تھے، تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے مسئلہ بن گیا، تو اس لیے سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا مسلم لیگ نون یہ معاملات کو آگے لے کر جا پائے گی کہ نہیں، اب تو جانا پڑے گا، اب یہاں سے پیچھے ہٹنا مسلم لیگ نون کے لیے میرا خیال ہے آپشن نہیں ہے، تو حکومت سازی کی طرف ان کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اب کل ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اپنا کمیٹیز ہیں، کوارڈینیشن کمیٹیز، کل شاید بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو مارشل لا والی بات تھی اس پر میں آتا ہوں کہ وہ کس طرح اب کھلے عام بات کی جا رہی ہے، پہلے تو اشارے کنایوں میں معاملات تھے، اب تو کھل کے بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پٹیشن گئی سپریم کورٹ میں، اور وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے فکس کر دی گئی ہے 19 تاریخ کے لیے، 19 فروری کے لیے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ اس 3 رکنی بینچ ہے اس میں شامل ہیں، اور پٹیشن جو دائر کرنے والے ہیں بریگیڈیئر علی کا تعارف یہ ہے کہ 2011 میں یہ ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے گرفتار ہوئے اور ان کو سزا سنا دی گئی تھی فوج کی طرف سے، پھر وہ ہائی کورٹ گئے اور ہائی کورٹ میں ان کی اپیل منظور ہو گئی اور وہ رہا کر دی گئی، سزا ان کی ہوگی ختم۔ وہ آ گئے ہیں پٹیشن لے کر کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، انتخابات کے نتائج کالعدم قرار دے دیے جائیں۔ اب سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ فارم 45 ہیں، یہ رزلٹ فارم 45 کے تحت ہے، اور یہ اس حلقے سے جو ہے وہ ہارنے والے جیت گئے۔ ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے، یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، یا جو سندھ میں جی ڈی اے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جیت رہے تھے ہمیں ہرایا گیا، ہو سکتا ہے عدالت میں پروو ہو جائے اور عدالت جو ہے وہ ہو سکتا ہے الیکشن کالعدم قرار دیتے، تو پھر معاملہ وہی کا وہی کہ حکومت نہیں بن پائے گی۔ لیکن کیا سپریم کورٹ انٹروین کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے سماعت پر ہی چیزیں سننے کے بعد معاملہ نپٹا دے، کہے گی کہ جناب یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں سننے کا آپ، اور ہو سکتا ہے کہ پٹیشنر کو کوئی جرمانہ کر کے گھر بھیج دیا جائے کہ بھائی آئندہ اس طرح ہمارا ٹائم ضائع کرنے نہ ہو۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا جو عدالت ہے اس معاملے کو سن لے، تو بہرحال تو یہ ایک چیز الگ ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف
جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ روزانہ موقف بدلتے ہیں، تو کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، آج جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، آفتاب شیرپاؤ کی طرف چلے گئے، تو پی ٹی آئی پوری کوشش کر رہی ہے کہ سسٹم کے اندر ان ہو. شاید کہیں نہ کہیں خطرہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے سسٹم سے باہر رہنے کی کوشش کی اس بار تو حالات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ سسٹم میں ان رہنے کا فائدہ ان کو یہ ہوا ہے کہ وہ پہلی بار 9 مئی کے بعد ایک اکٹھ کر پائے اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں. وہاں پر جتنے بھی ان کے لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں، ان کو ہرایا گیا یا جو جیت کر آ گئے ہیں، وہ سارے وہاں تھے، پوری لیڈرشپ تھی، اور وہاں پر لمبی چوڑی تقریریں ہوئی ہیں، لمبا چوڑا فنکشن ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کو بھی لگ رہا ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا چاہیے، تو ان کو بھی ایک مارشل لا کا خطرہ کھایا جا رہا ہے کہ اب اگر مارشل لا لگا تو پھر کیا ہوگا. ابھی تک تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ مارشل لا کے تحت نہیں ہوا نا، لیکن مارشل لا کے تحت جو کچھ ہوتا ہے وہ تو پھر جالوں سے پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے. مشرف کا مارشل لا بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی ہمیں سافٹ سا مارشل لا تھا، لیڈرشپ چند قائدین گرفتار تھے اور باقی جو تھے وہ کارکنوں کی طرف تو معاملات گئے ہی نہیں تھے. تو وہ جو ضیاء کا مارشل لا تھا یا ایوب کا جو مارشل لا تھا، وہ جن لوگوں نے بھگتا ہے ان کو پتا ہے کہ مارشل لا ہوتا کیا ہے. تو لہذا پی ٹی آئی والے بھی شاید اس لیے ڈر گئے ہیں، اس لیے جگہ جگہ دوڑتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر لی، آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات کر لی، جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ سے اسد کیسر کی ملاقات ہو گئی. اب جب یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہضم کرنا شروع ہو جائیں گے، ان کو سمجھ آئے گی کہ آئسولیشن کچھ نہیں ہوتی، سیاست میں سب کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہی اسد کیسر صاحب بلاول ہاؤس کراچی یا زرداری ہاؤس اسلام آباد میں چلے جائیں، کہیں کہ جناب ہم آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کر چلیں. ساری سیاسی قوتیں مل کر بیٹھیں گی تو پھر صورتحال کچھ اور ہوگی، ملک میں استحکام بھی آئے گا اور باقی معاملات بھی ہوں گے. تو بریگیڈیئر علی کی پٹیشن اور پھر مارشل لا کی دعوتیں ایک طرف عدالت میں چلے گئے. الیکشن اگر کل عدم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، صورتحال تو بڑی سنگین ہو جائے گی نا. تو پھر بقول حضرت پیر صاحب پگارا، جنہوں نے آج ایک بہت بڑا کٹ کیا اپنا حیدرآباد میں ٹول پلازا کے پاس موٹر وے کے انٹرچینج پر، وہاں پر انہوں نے کافی ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن میں تو گھر سے نہیں نکلا تھا، میں اس لیے نہیں نکلا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ سیٹیں بک چکی ہوئی ہیں، پیمنٹیں ہو چکی ہوئی ہیں 2-3 مہینے پہلے، لہذا مجھے جو کہتا تھا اگر جلسہ کرو میں تو نہیں کرتا تھا. ایک جلسے پر 8-8 10-10 کروڑ لگتے تو میں نے تو جلسے نہیں کیے، میں تو عوام میں گیا ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اپنا حکومت بننے جا رہی ہے یہ کھچڑی، یہ 8-10 ماہ کی مہمان ہے، اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. فوج، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے سب کو آزما لیا ہے، اب آزمانے کو کچھ نہیں بچا، لہذا ہو سکتا ہے کہ 8-10 ماہ کے بعد ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے، اور پھر یہی عدالتیں اس کو ویلیڈیٹ کریں گی. یہ جملہ انہوں نے کہا. اس سے پہلے جو جملے کہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی کوئی بھی قومی لیڈر، کوئی بھی قومی جماعت پاکستان میں نہیں رہی، وفاق کی علامت صرف فوج ہے اور فوج ہی ملک کو سنبھال سکتی ہے. پہلے وہ جملہ کہتے ہیں کہ فوج آئے ملک کو سنبھالے، پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ مارشل لا لگا سکتی ہے. تو جو میں نے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ ڈرایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو، آصف زرداری کو، کہ اگر آپ کابینہ میں نہیں شامل ہوتے وفاقی، اگر آپ برابر شیئر نہیں کرتے ذمہ داریاں، تو پھر دیکھ لیں، پھر ہم تو بیٹھے ہی ہیں، ہم آ جائیں گے پھر. اور پھر ظاہر تاریخ یہی ہے کہ مارشل لا ضیاء الحق کا تھا یا مشرف کا تھا، بغداد جیالوں نے، تحریک جیالوں نے چلائی. پھر عمران خان کا جو ہے وہ اپنا تھا سویلین مارشل لا تھا، سویلین مارشل لا ہی تھا نا، اس میں بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی آگے رہی ہے، مسلم لیگ نون والے تو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. تو زرداری صاحب ظاہر ہے وہ ڈر کے سہم کے شاید پیچھے ہٹ گئے ہوئے. اچھا، اب یہ جو کچھ ہوا حیدرآباد میں، جس طرح کا وہ جلسہ تھا، کراچی میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ پوچھنے کہ جی اتنا بڑا جلسہ، تو بھائی ذرا سر ہی دیکھ لیتے کہ سارے سفید سر تھے، سفید پگڑیوں والے، سفید ٹوپیوں والے. یہ حضرت پیر صاحب پگارا کے مریدین تھے. سندھ میں ایک نعرہ بڑا مشہور ہے، سر سید جو ووٹ بھٹے جو. پھر ایک اور نعرہ ہے کہ جان پیر کا ووٹ تیر کا، یعنی پیر صاحب پگارا کا. تو یہ نعرے سندھ میں بڑے مشہور ہیں کہ ان کے اپنے مریدین بھی ان کو ووٹ نہیں دیتے، اور یہ حقیقت ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال ایک بہت بڑا وہ جو جلسہ ہوا، اور اس جلسے سے پہلے پھر ایک ملاقات ہوتی ہے رات کو، اور اس ملاقات
کے بعد کافی ساری باتیں جو کی گئی ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کیا، اور ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی، اب اس میں اس کے لیے جو ہے وہ زبان کھولنا وہ مناسب نہیں ہے بھائی. تو بہرحال اچھا، اب آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کل رات کو اسلام آباد سے لاہور چلے گئے. وہاں حکومت سازی کے معاملات چل رہے تھے، لیکن بلاول بھٹو، مراد علی شاہ صاحب، وہ سارے آ گئے کراچی، اسلام آباد سے کراچی آ گئے، کراچی اسلام آباد سے. وہ میں شاید اسپیڈ میں کچھ غلط بول گیا تھا. تو وہاں پر سندھ میں حکومت سازی کے معاملات کو حتمی شکل دے رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تقریباً فائنل ہیں، اور باقی پھر کابینہ تقریباً وہی ہوگی جو پہلے تھی، ایک آدھ کی چینجنگ سے. تو بلاول اب اپنا کراچی میں معاملات جو ہے وہ سیدھے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پرسوں ٹھٹا میں ان کا جلسہ ہے جشن کا. تو پیپلز پارٹی سندھ میں تو تقریباً اپنے معاملات فائنل کر چکی ہے. مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہیں، ناصر شاہ صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں. لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہوں گے وزیر مرکز میں حکومت بن پاتی، وزیر اعلیٰ مرکز میں حکومت بن پاتی یا نہیں بن پاتی، یہ بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.